बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 10 अप्रैल है, सोमवार का दिन, सन 2023 और वक्त है शाम का। आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहाँ भी होंगे महफूज भी होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश व खुर्रम रखे, आमीन। जी नाज़रीन, शाम के प्रोग्राम में सबसे पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है आज की कहानी। जो कहानी आपकी खिदमत में पेश करना चाह रहा हूँ मेरे बड़े दिल को लगी। कहानी लंबी है लेकिन मैं शॉर्ट करके थोड़े वक्त में, ताकि आपका कीमती वक्त ज़ाया ना हो, शॉर्ट करके मुख्तसर करके इख्तसार के साथ आपके खिदमत में पेश करता हूँ। नाजरीन, शुरू करने से पहले मैं आपको एक माशरती, हमारी मकामी जीती जागती हकीकत की तस्वीर ये दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ लोग, जब मेरे जैसे छोटे लोग होते हैं ना, उनको कोई रुतबा मर्तबा मिल जाए, कोई ग्रेड मिल जाए, ऑफिसरी मिल जाए, या उनके पास दौलत आ जाए, अचानक अमीर हो जाए, तो वो कभी भी अपनी औकात में नहीं रहते। कोई लाख इनकार करे इससे, लेकिन ये हकीकत है और इसी माशरे की के साथ जुड़ी हुई हकीकत है। हमारे अपने माशरे के साथ अपनी औकात से, अपने माजी से कट कर, भूल कर एक अजीब किस्म का मगरूर, मुतकब्बर और जाबर किस्म का चेहरा सामने आ जाता है। वो सारा कुछ खत्म जो इससे पहले हुआ करता था। और ये क्यों भूल जाते हैं कि ये दौलत अगर आसानी के साथ अचानक से मेरे पास आ सकती है, या ये जो कुर्सी है ये मेरे पास आ सकती है, तो ये जा भी सकती है अचानक से। जो अता करने वाला है वो छीन लेने की कुदरत भी रखता है। इस हकीकत को क्यों नजरअंदाज कर देते हैं? अब इसी सर्कल, इसी नुक्ते के गिर्द घूमती हुई ये कहानी मेरी नजर से गुजरी। कहानी सच्ची है, हकीकी है। अफगानिस्तान की तारीख को पढ़ते हुए, उसका मुताला करते हुए, क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख के साथ जुड़ी हुई है अफगानिस्तान की तारीख, उसका मुताला करते हुए एक मशहूर व मारूफ बादशाह सुल्तान महमूद गजनवी की हालात ज़िंदगी सामने आए। उनको मैंने बगौर पढ़ा, उनका जायज़ा लिया, उनको समझा। उसकी ज़िंदगी की एक पहलू की तस्वीर कशी मैं आपकी खिदमत में पेश करने के लिए एक छोटी सी कहानी, सच्चा वाकया उसकी ज़िंदगी का, महमूद गजनवी का। ये वही बादशाह है जिसका जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपने मशहूर ज़माना नज़्म शिकवा में किया है। आपको मैं शिकवा पढ़ा भी चुका हूँ और उसकी तर्जमा तशरीह भी करके दिखा चुका हूँ। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो पीछे चल जाकर पिछली किस्तों में देख ले, कहीं वो पढ़ा हुआ होगा। शिकवा पूरे का पूरा मैंने आपको सुनाया, एक्सप्लेन किया और मुश्किल अल्फाज के मायने और मतलब भी बताए हुए। उसका एक शेर है, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, आ गया ऐन लड़ाई में अगर वक्ते नमाज, किबला रूह होके जमी बोस हुई कौमे हिजाज। एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज। गौर फरमाएं इन अल्फाज पे, एक ही सफ में खड़े हो गए महमूदो अय्याज। ना कोई बंदा रहा और ना बंदा नवाज। मैं शेर की तशरीह और उसके मतलब और मतलब के पीछे नहीं जाना चाहता। मैं आपको ये दो नाम बताना चाह रहा हूं, एक महमूद और दूसरा अय्याज। ये महमूद साहब बादशाह थे, सुल्तान महमूद गजनवी इनका पूरा नाम था, और इनके अय्याज साहब इनके गुलाम थे बचपन से। और इनकी दानिशमंदी, अय्याज साहब की दानिशमंदी, इनकी मेहनत और इनकी सच्चाई पसंदी को देखते हुए इनको बादशाह के दरबार में ख़ास इज्जत और मकाम हासिल था। बादशाह सलामत इसकी दिल से इज्जत करता था, दिलो जान से इसे चाहता था, प्यार करता था, शफकत का जज्बा रखता था इसके लिए।
ایاز کے لیے، اپنے غلام کے لیے، دوسرے سارے غلاموں سے زیادہ اس کی عزت اور قدر کیا کرتا تھا، اور اس کی کئی وجوہات تھیں۔ بعض کی تو شاید میں نے آپ سے ڈسکس کی ہو، ایک دو واقعات پہلے بھی سنا چکا ہوں، لیکن آج کا جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں وہ میرے ٹاپک کا ہے، میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے، اس لیے میں نے اپنا فوکس اسی پہ رکھنا ہے۔ جی، ہوا یہ کہ سلطان محمود غزنوی صاحب اپنے تخت پر براجمان تھے، بادشاہت پر، اپنے سر پہ بادشاہی کا تاج سجائے ہوئے، اب بڑے مستی کے انداز میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کچھ حاسدوں نے، کچھ ناروا لوگوں نے، حاسدین ہوتے ہیں نا، ایاز سے بھی بہت سے لوگ جیلس تھے، اور وہ غلاموں میں سے ہی غلام تھا، مگر اس کی عزت اور قدر زیادہ کیوں، اس سے جیلسی ہوتی تھی لوگوں کو۔ ان حاسدین نے آ کر بادشاہ سلامت کے کان میں یہ بتایا کہ بادشاہ سلامت، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایاز نے آپ کے محل میں ایک الماری اپنے لیے مخصوص کی ہوئی ہے، ریزرو کی ہوئی ہے، اس کو تالا لگایا ہوا ہے اور چابی ہمیشہ اپنی جیب میں رکھتا ہے۔ لگتا ہے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ دربار سے قیمتی چیزیں چوری کر کے وہ لے جا کر اسی الماری میں چھپاتا ہے، اس لیے کہ ہماری آنکھوں نے خود دیکھا ہے کہ صبح شام وہ ڈیلی بلا ناگا اس الماری کو کھول کر وہاں دوسروں کی نظروں سے بچ کر کافی دیر کھڑا رہتا ہے، اور پھر چپکے سے اس الماری کو بند کر کے واپس ہمارے بیچ، ہمارے درمیان اپنی نوکری پہ آ جاتا ہے، اپنی سروسز دینا شروع کرتا ہے، اپنی پرفارمنس، اپنا جو اس کی ڈیوٹی ہے، فرائض ہیں، ان کی ادائیگی شروع کر دیتا ہے۔ لیکن کوئی نہ کوئی سیکریٹ، کوئی راز تو ہے ایسا چھپا ہوا کہ یہ سب کی نظروں سے بچا کر اس الماری میں کیا رکھتا ہے، کیا نکالتا ہے، کسی کو ککھ نہیں پتا، اور کسی کو اپنے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتا۔ تو کیوں نہ آپ اس الماری کو کھول کر اس کی تلاشی لیں، اس کی ساری چوریاں، اس کی ساری نیکیاں، اس کی ساری اخلاصیات، سارا کچھ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ پاشا سلامت نے اولین تو بات سنی انسنی کر دی، اس لیے کہ اس کا یقین اور اعتقاد اتنا پختہ تھا ایاز پر کہ اس نے کان نہیں دھرا۔ لیکن حاسدین نے بھی ہار نہیں مانی، ریپیٹڈلی بارہا کہتے رہے، بار بار یاد دلاتے رہے۔ جیسے ہی بادشاہ سلامت کا موڈ اچھا ہو، ان کے کان میں جا کر یہی بات سنائی، سمجھائی اور سلجھائی جاتی تھی کہ بادشاہ سلامت کچھ کر لیں، بہت ساری چیزیں چوری ہو رہی ہیں دربار میں سے، اور ہمیں شک نہیں ہے بلکہ یقین ہے، یقین کامل ہے کہ ایاز ہی کا کارنامہ ہے، اور یہ اسی الماری میں رکھتا ہے جس کی چابی کسی کے سامنے نہ تو یوز کرتا ہے، نہ کھولتا ہے، نہ بند کرتا ہے، دوسرے سب کی نظروں سے بچ کر، پنہا کر کے، چھپ کر کے جا کر الماری صبح لازمی کھولتا ہے، اور کھولتا شام کو بھی چیک کرتا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ اپنی چیزوں کی گنتی کرتا ہے، جتنی چوری کر کے رکھی ہوئی ہیں وہ ساری چیزیں گنتا ہے، اور موقع ملنے پر یہاں سے وہ نکال بھی لیتا ہوگا، شفٹ بھی کر لیتا ہوگا۔ بالآخر بادشاہ سلامت ان کی باتوں میں آ گئے، ایک نہیں درجنوں بار سننے کے بعد، یہی بات اور سوال سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے سب کے سامنے ایاز کو بلایا، اور انہوں نے کہا ایاز کو بلاؤ۔ ایاز آیا، دست بستہ مؤدبانہ انداز میں، جیسے درباریوں کا انداز ہوتا ہے، کھڑا ہو گیا اور پوچھا، حکم کیجئے بادشاہ سلامت۔ بادشاہ سلامت نے کہا، دیکھو مجھے کچھ لوگوں نے بتایا، مجھے رپورٹرز نے بتایا، مخبروں نے بتا دی ہے کہ تمہارے زیر قبضہ ایک ایسی الماری ہے شاہی دربار میں جس کی چابی تم اپنے سوا کسی کو نہیں دیتے، اور اپنی پاکٹ میں رکھتے ہو، سائیڈ پاکٹ میں، اور اس چابی سے روزانہ اس الماری کا تالا کھول کر اسے دیکھتے ہو، اور اس کو پھر بند کر کے بھی ساروں کے سامنے، اور جب کھولتے اور بند کرتے اس پروسیس کے دوران کسی کو پاس بھی نہیں بھٹکنے دیتے۔
ایاز نے کہا بادشاہ سلامت جو کچھ بھی آپ سے کہا گیا ہے نا 100% درست ہے، 101% از کریکٹ۔ بادشاہ سلامت کو شدید غصہ آیا۔ بادشاہ تو پھر بادشاہ تھا، اس نے کہا دو مجھے چابی اس الماری کی، غراتی ہوئی آواز میں، دھاڑتے ہوئے بادشاہ سلامت نے چابی کا مطالبہ کیا کہ چابی یہاں ٹیبل پہ پیش کرو۔ ایاز نے اپنی جیب سے چابی نکالی اور میز پہ رکھ دی۔ اس نے اپنے 3 ملازمین سے کہا کہ تم جاؤ، لیکن یہ رپورٹرز کو انفارمرز کو ساتھ لے کر کے نہیں جانا، مخبروں کو نہیں، اور ایاز بھی نہیں جائے گا۔ تم جا کر اس الماری کو کھولو تینوں لوگ، اور وہاں اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے لا کر میری میز پہ رکھو، میرے سامنے بھرے ہوئے دربار میں۔ ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، سچ سامنے آئے گا ہی آئے گا۔ ایاز بغور دیکھ رہا تھا، خاموشی سے سن رہا تھا، اور دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہا تھا، شاید یا شاید رنجیدہ ہو رہا ہو۔ بہرحال وہ 3 لوگ گئے جی، بادشاہ سلامت کا حکم تھا، تعمیل ہوئی۔ چند منٹس میں وہ اندر گئے اور لا کر انہوں نے میز پر 2 چیزیں رکھیں جو اس الماری میں سے ملی ہیں، ریکور ہوئی ہیں، برآمد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز پرانا پھٹا ہوا کرتا تھا، قمیص، اور دوسری چیز پرانا پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا جوتا۔ یہ 2 چیزیں الماری سے برآمد ہوئی، بادشاہ سلامت کی میز پر انہوں نے حکم کے مطابق بادشاہ سلامت کی میز پر رکھ دی۔ انہوں نے کہا اٹھاؤ یہاں سے یہ جوتے رکھ دیے میری ٹیبل پہ، یہ کس کے ہیں، کہاں سے اٹھا لائے ہو؟ انہوں نے کہا سرکار آپ کا حکم تھا، ہم نے بجا آوری کے لیے آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ہر وہ چیز جو اس الماری میں پیک تھی، بند تھی، لاک تھی، وہ لا کر آپ کے سامنے ہی رکھنی تھی۔ انہوں نے کہا یہ کیا ایاز، ہم تو کچھ اور ہی سمجھ رہے تھے اور مجھے کچھ اور ہی بتایا گیا تھا، مجھے یہ بتاؤ کہ پرانا پھٹا ہوا ٹوٹا ہوا جوتا اور یہ پھٹی ہوئی پرانی بدبودار قمیض تم نے اتنی سنبھال کر اور کب سے رکھی ہوئی ہے، اور صبح شام اس کا دیدار کیوں کرتے ہو بلا ناگا؟ اب ان سوالوں کے جوابات دو فوری طور پر۔ ایاز نے مؤدبانہ انداز میں انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ان سے پوچھ لیں، میرے دوستوں سے، میرے بھائیوں سے، میرے کولیگز سے، کہ اور کچھ میرے بارے میں کہنا چاہتے ہو تو کہہ لیں، پھر مجھے بھی کچھ کہنے کا موقع دیا جائے۔ بادشاہ سلامت نے کہا جی بولو، اب کیا کہتے ہو سارے لوگ اس بارے میں؟ سب کے اوپر سناٹا جاری ہوا تھا، طاری ہوا تھا، سب کو سانپ سونگھ گیا ہوا تھا، کسی کی زبان نہیں کھل رہی تھی، کسی کی آنکھ نہیں اٹھ رہی تھی، کسی کو ہمت نہیں رہی تھی کہ کیا بولیں اور کیا نہ بولیں، بولنے کو کچھ باقی رہا ہی نہیں۔ اب اس کے اوپر کمنٹری کیا کریں، تجزیہ کیا دیں، دلیل کیا دیں؟ کسی کے پاس کہنے اور سننے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ آخر بادشاہ سلامت دوبارہ ایاز سے مخاطب ہوا اور کہا ایاز اب آپ کی باری ہے، بتاؤ یہ سب کیا ہے، اس میں سیکریٹ کیا ہے، سیکریسی کیا ہے، رازگیری کیا ہے جس کو آپ پنہا اور پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں دوسروں سے؟ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت اگر آپ کی طبع نازک پہ ناگوار نہ گزرے، جان کی امان پاؤں تو اصلیت بیان کروں، حقیقت بتا دوں۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت نے کہا ہاں اسی لیے آپ کو بلایا، بتاؤ۔ ایاز نے کہا بادشاہ سلامت یہ میری وہ قمیض اور وہ جوتا ہے جو میں زیب تن کیے ہوئے تھا، پہنے ہوئے تھا when I entered in your دربار very first day، سب سے پہلا دن جب میں یہاں آپ کے دور حکومت میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا تھا نوکری کے لیے، غلامی کے لیے، تو میں نے یہ لباس زیب تن کیا ہوا تھا، اور آج میری شان و شوکت، میرا رتبہ، میرا مرتبہ کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہے۔
میں اپنے دماغ کو، اپنے دل کو اپنی حدود میں رہنے کے لیے، اپنی لیمیٹیشنز میں رہنے کے لیے یہ کام کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں متواتر۔ صبح آتے ہی ان کو آ کر کھولتا ہوں، ان سے مجھے اپنا ماضی، اپنی اصلیت، اپنی حقیقت، اپنی وقت یاد آ جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنا اصل مقام، اپنی اوقات نہ بھول بیٹھوں۔ مجھے یہ لباس، یہ دو چیزیں جان سے زیادہ پیاری اس لیے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہ تو مجھے مغرور ہونے دیتی ہیں اور نہ متکبر ہونے دیتی ہیں۔ میرے دل و دماغ میں کوئی خناس نہیں رہ جاتا، میری سوچوں میں کوئی ابھار ایسا نہیں آتا کہ میں کوئی بہت بڑی مخلوق ہوں اور خود کو برتر آدمی سمجھنے لگ گیا ہوں اور دوسروں کو کم ترین آدمی سمجھنے لگ جاؤں۔ اس حالت سے، اس کیفیت سے بچنے کے لیے بادشاہ سلامت مجھے اپنے ماضی سے جڑے ہوئے رہنا ضروری تھا، اور وہ جڑاؤ جو تھا اسی طریقے ممکن تھا کہ میں اپنی ان دونوں چیزوں کو، اپنی اصلیت کو، اپنی اولیت کو سنبھال کر رکھوں اور صبح شام ان کو دیکھوں، اور مجھے جھنجھوڑ کر گریبان سے پکڑ کر یہ بتاتی ہیں ایاز تمہاری حقیقت یہ ہے، اور اب یہاں آ کر جو کچھ مجھے ملا اللہ کے بعد، جو کچھ عطا ہوا، وہ بادشاہ سلامت کی دین ہے۔ مجھے ان سے غداری، ان سے بے وفائی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ مجھے اپنی اصل اوقات اور بادشاہ سلامت کے احسانات کو ہمیشہ اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ اب یہ چھوٹی سی لمبی مختصر سی مگر بڑی جامع تقریر تھی جو ایاز نے کری۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ تقریر فرضی ہے یا اصلی ہے۔ اگر اصلی ہے، حقیقی ہے، تو یقین جانیں کہ ایاز، مجھے اس کی تعلیمی قابلیت کا تو نہیں پتا کہ کتنا پڑھا ہوا تھا، مگر اس کی تصوراتی صلاحیت کو میں بڑے اونچے مقام پر دیکھتا ہوں۔ جو اس کے خیالات تھے، جو اس کے تصورات تھے، اس میں وہ یکتا تھا، باقی وہ اس لائق تھا کہ دوسرے سارے درباریوں سے، غلاموں سے، ملازمین سے اس کو زیادہ اعلیٰ اور بہتر مرتبہ اور رتبہ اور عہدہ دیا جائے۔ وہ سزاوار تھا، حقدار تھا۔ مجھے اس کی یہ سپیچ پڑھ کر، جو میں نے آپ کے سامنے مختصر کر کے رکھی، انہوں نے اس سپیچ میں ایاز نے کچھ واقعات بھی بیان کیے، تاریخی واقعات ماضی کے۔ اب وہ اگر آپ یہاں پہ سناؤں گا ایکسپلین کرنے کے لیے تو ویڈیو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا اور آپ کا قیمتی وقت ضائع ہوگا۔ جو مغز تھا، جو سیر حاصل تھا، جو اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ دریا میں، کوزے میں دریا کو بند کرنا تھا، وہ میں نے کرنے کی کوشش کی ہے اور انتہائی مختصر کر کے آپ کی خدمت میں آج کی کہانی پیش کر دی ہے۔ آپ کو کیسی لگی یہ کہانی؟ اچھی یا بری؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیا کریں تاکہ میں آپ کی پسند اور ناپسند کے مطابق اپنی کہانیوں میں تبدیلی کر لیا کروں۔ اس سے مجھے آپ کے فیڈ بیک کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی ناظرین آج کی کہانی جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ بڑھتے آج کے پروگرام کے دوسرے مزیدار اور آپ کے فیورنٹ سبجیکٹ کی طرف، سیگمنٹ کی طرف۔ وہ سیگمنٹ ہے آج کا سوال، آپ کی معلومات اور علم میں اضافہ کرنے کے لیے ایک حقیر سی چھوٹی سی کوشش کیا کرتا ہوں، روزانہ کرتا ہوں، ہر پروگرام میں کرتا ہوں، شام کے پروگرام میں ایک سوال کی صورت میں، اور اس کا جواب بھی بتاتا ہوں۔ جی، سوال اسلامیات کا ہے۔ یہ فرمائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جل شانہ کے وہ کتنے انبیاء اکرام ہیں جن کا نام ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا گیا؟ ان کی تعداد کیا ہے اور ان کے نام کیا کیا ہے؟ یہ بتانا ہے آپ نے۔ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے نا آپ لوگوں کو، شاید میرا خیال ہے میری طرح آپ نے بھی یہ سوال پہلی مرتبہ ہی سنا ہو۔ جی، میں بھی حیرت میں گم ہوا تھا۔ جی، تو اس کا جواب بڑا آسان، سمپل اور سادہ سا ہے۔ 5 انبیاء اکرام اب تک ایسے گزرے ہیں
جن کے پیدا ہونے سے پہلے ان کا نام رکھ دیا گیا تھا، جو گنے۔ نمبر 1 حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 4 حضرت، جی پھر سے میرا خیال ہے گنتی کر لیتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام، نمبر 2 حضرت یحییٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت اسحاق علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 اور آخری مگر امام الانبیاء، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، تاجدار ختم نبوت، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 5 انبیاء اکرام ایسے تھے جی جن کا نام اس میں گرامی ان کی پیدائش سے پہلے ہی رکھ دیا گیا تھا۔ کیسی رہی آج کا سوال اور جواب؟ آپ کو اچھا لگا ہوگا نا جی؟ تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کے تیسرے آخری مزیدار اور آپ لوگوں کے فیوریٹ سیگمنٹ کی طرف، یعنی آج کا شعر۔ جو شعر آپ کے لیے منتخب کر کے لایا ہوں وہ بہت ہی مزے کا ہے۔ شعر اس طرح سے ہے: حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا ورنہ، حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سننا اور سہنا ورنہ، ہر شخص خود میں بادشاہ ہوا کرتا ہے، ہر شخص خود میں بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ یہ تھا ناظرین آج کا تیسرا اور آخری سیگمنٹ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ختم کرنے کے اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجیے اجازت۔ خوش رہیں، خوشیاں سمیٹیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں جی۔ فی امان اللہ اور پاکستان